बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो आज़म खान ने साइफर के हवाले से कट्टा खोला है, आज भी उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है और आज भी जो है वो मुख्तलिफ तजिया निगार, यूट्यूबर्स और सियासतदान और सब मतलब इसी धंधे से लगे हुए हैं कि आज़म खान का जो 164 का स्टेटमेंट है उसकी लीगल क्या पोजीशन है और जो वो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कितने सवालात पैदा कर रहा है। यानी 164 सीआरपीसी का ये स्टेटमेंट, उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट इस तरह नहीं होता। और इसके अलावा जो 161 का जो सीआरपीसी का स्टेटमेंट है जो उन्होंने एफआईए को दिया है वो अभी तक मंजर आम पे नहीं आया। लेकिन ये बहुत ही एक इत्तेफाक है या फिर बहुत ही अजीब बात है कि इमरान खान जिस मामले में फंसे हैं वो अकेले नहीं फंसे और उसके साथ पूरी एक कतार फंसी है। यानी ये वाहिद सियासतदान है कि जो ये समझता था कि आगे चल के क्या हो सकता है तो वो उन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर कि वो काम करते थे। नाज़रीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को तो 24 जुलाई को एफआईए ने बुला लिया है। अब इसके अलावा जो दो बहुत बड़े किरदार मंजर आम पे आए हैं वो हैं साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद। ये वो बहुत बड़े किरदार हैं और ये किरदार तकरीबन हर मामले में फंसते हैं। यानी अल कादिर ट्रस्ट केस से लेकर अब बहुत सारे उमूर ऐसे हैं जिसमें ये फंसते हैं। तो बहरहाल आज़म खान जो है वो सिर्फ इस तो अपना साइफर केस में वादा माफ गवाह नहीं बनने जा रहे, ये और किस किस केस में वादा माफ गवाह बनेंगे और जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूं कि एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली वो किसकी हो सकती है, इन तमाम उमूर पर हम आज तफसील से बात करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि आज़म खान ने जो साइफर का कट्टा खोला है वो साइफर के कट्टे की गूंज आज भी सुनाई दे रही है। बहुत सारे शक्कुक व शुबात हैं और बहुत सारे शक्कुक व शुबात खुद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी पैदा कर दिए हैं कि ये क्या था और क्या हुआ। अफसोस की बात यह है कि वो खुद वजीर दाखिला होकर भी खुद से मुतालबा कर रहे हैं या खुद से उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि राना सनाउल्लाह को वजारत दाखिला छोड़कर कोई ऐसी वजारत दाखिला दी जाए जिसमें ये थोड़ा सा इजी फील हो। मेरे ख्याल में यहाँ पर ये कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि सिर्फ तड़ी लगाना वजारत दाखिला चलाना नहीं होता है। तो बहरहाल आज़म खान जो है वो सिर्फ मैंने जिस तरह कहा कि इस साइफर में वादा माफ गवाह नहीं बने हैं क्योंकि ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब गुज़िश्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट ने साइफर के हवाले से जो हुक्म इम्तना जारी कर रखा था वो वापस लिया और उसके वापस लेते ही फौरी तौर पर आज़म खान को मंजर आम पे आना पड़ा जो पिछले 1 महीने से लापता थे। अब कहने को तो कहा जा रहा है कि जी वो अपने दोस्त के घर थे तो फिर जिस हॉस्पिटल में अपने दिल का इलाज करवा रहे थे तो वो क्या था और उसको मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जाता रहा, उसकी वजह क्या थी और उसके पास मोबाइल ना हो ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो तो वो क्या था। वैसे मोबाइल की बात आ गई तो मोबाइल तो जनरल फैज़ का भी गुम हुआ था और उस मोबाइल में कितनी ऑडियोज, कितनी वीडियोस, कितनी गंदी वीडियोस, कितनी अच्छी वीडियोस, कितनी पाक वीडियोस, कितनी नापाक वीडियोस मौजूद हैं, ये कट्टा अभी खुलना है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज़म खान सिर्फ तो अपना इसमें साइफर में नहीं बल्कि तोशा खाना केस, अल कादिर ट्रस्ट केस, मनी लॉन्ड्रिंग तो खैर पहले का चल रहा था और जितने भी इमरान खान के दौर के केसेस उन तमाम में वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं, ये आप जहन में बिठा लें। क्योंकि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर की आंखें, कान, नाक सब होता है। यानी उसी के आसरे पे या उसी की हिदायत पे वजीर आजम को चलना होता है और आज़म खान सीनियर और तजुर्बाकार ब्यूरोक्रेट थे और जाहिर है कि आज भी वो अपनी साख को बचाने की कोशिश करेंगे
عمران خان کے ساتھ تو ان کا یہ رشتہ تھا کہ وہ باس تھا اور یہ ان کے سبارڈینیٹ تھے، تو تاہم اعظم خان کی امپورٹنس کتنی تھی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ علیم خان کو پی ٹی آئی سے بھاگنا پڑا، فیصل وابڈا جیسے لوگوں کو پی ٹی آئی چھوڑنی پڑی بیکاز آف اپنا اعظم خان۔ تو بہرحال جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ ان تمام کیسز میں وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں۔ اب اگر اس چیز کو دیکھیں تو جو سیکوینس ہے اس کو دیکھیں تو میں نے کل بھی یہ بیان کیا تھا، تھوڑا سا میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ 8 مارچ 2022 کو امریکی سفیر اسد مجید سے ملاقات ہوتی ہے وزارت خارجہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری یعنی امریکی وزارت خارجہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری ڈونلڈ لو سے، اور اس کے بعد ڈونلڈ لو کے ساتھ جو معاملات یا بات چیت ہوتی ہے اس کو وہ ایک سائفر کی شکل دے کر کہ وہ بھیج دیتے ہیں جی اپنا وزارت خارجہ یعنی اپنا وزارت خارجہ پاکستان کو، اور وہاں سے ایک کاپی جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے اپنا وزیر اعظم کو، آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ اب یہ جو کاپیاں تقسیم ہوئیں، اب ظاہر ہے کہ جو سائفر تھا وہ تو پاس ورڈ میں تھا، اس کو ڈی کوڈ کرنا تھا، کوڈ ورڈز میں تھا، تو یقیناً پھر ان کو ڈی کوڈ بھی کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ جس طرح ان کے منٹس بنا کر ڈرامے بازی کی گئی، تو بہرحال جو ہوا سو ہوا۔ اس کے بعد جی 9 مارچ کو سائفر وزیر اعظم کے حوالے کیا گیا اور پھر سائفر گم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ 28 سپتمبر کو میرے خیال میں جو آڈیو لیک ہوئی تھی عمران خان کی، اس میں وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، یعنی جب وزیر اعظم تھے تب انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ بہرحال جو ہے وہ اس دوران انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور اس جلسے میں انہوں نے وہ سائفر لہرا دیا۔ اب اس جلسے سے پہلے یا مطلب یہ سیکوینس میں چل رہا ہے کہ 13 مارچ کو کامرا میں ایئر فورس کا ایک جو ہے وہ ایک تقریب تھی جس میں J-10C جہاز جو تھا وہ اپنا چائنا سے لیا گیا تھا، جو پاکستان ایئر فورس کا حصہ بنانے سے متعلق تھا۔ تو وہاں پر عمران خان نے آرمی چیف سے کہا، یعنی قمر جاوید باجوہ سے کہا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے۔ تو اچھا یہ جو تقریب تھی اس میں قمر جاوید باجوہ، شاہ محمود قریشی، اپنا پرویز خٹک اور فواد چودھری موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو یہ سارے جانے لگے کسی اکیلے کمرے میں۔ تو جب اس کمرے کے قریب پہنچے تو باجوہ صاحب نے بڑی عزت سے فواد چودھری کو کہا جی آپ باہر بیٹھ جائیں۔ تو وہ جی باہر بیٹھ گئے، یہ اندر چلے گئے۔ اندر جا کے عمران خان نے ان سے کہا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے اس میں آپ اپنا کردار ادا کریں اور اس کو ختم کروائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی معاملات آپ نے بہت زیادہ خراب کر دیے ہیں، اور آپ نے جو سائفر کے معاملے کو یا اس کو اٹھا کے اور امریکہ کے ساتھ جس طرح تعلقات خراب کیے ہیں، جس طرح مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہیں، اس کے بعد مطلب اس وقت حالات بہتر نہیں ہیں، اور اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے، تو وہ کسی صورت میں اپنی تحریک عدم اعتماد سے دستبردار نہیں ہوں گے، البتہ آپ کو 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی جیب سے وہ سائفر کی کاپی نکالی اور اس کو دکھائی، کہتا ہے یہ کیا ہے، یہ پتہ ہے آپ کو یہ کیا ہے؟ تو عمران خان نے ان سے وہ کاپی لے لی اور لے کر کے وہ دیکھتے رہے، کیونکہ پتہ تو اس کو پہلے ہی تھا۔ بہرحال وہ دیکھتے رہے اور پھر جب جانے لگے تو انہوں نے وہ کاپی جو تھی وہ لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھ دی اور پھر وہ کہیں چلے گئے۔ بہرحال 27 مارچ کو جو ایک جلسہ ہوا تھا اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں، تو وہاں عمران خان نے وہ سائفر لہرایا، اور سائفر لہراتے ہوئے کیا کہا تھا ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں کہ ہمیں دھمکی دی گئی ہے، ہم ملک کی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے، یہ میرے پاس جو خط ہے یہ ثبوت ہے۔ ناظرین یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی،
معاملہ آگے چلتا ہے. میں نے کہا نا کہ عمران خان جب بھی چلتے ہیں تو سب کو لپیٹ کر چلتے ہیں. تو عمران خان نے ظاہر ہے کہ اس کی کاپی صدر کے پاس تھی اور صدر مملکت نے چیف جسٹس امرتا بندیال کو اس کاپی کے ساتھ ایک خط لکھا کہ جی سائفر آیا ہے اور یہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور ملک عدم استحکام کا شکار ہے, تو اب اس صورتحال سے نکلنے کے لیے آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کروائیں. صرف یہ بھی نہیں کہ اس کے بعد جو اپنا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری تھے, جنہوں نے ایک سیل لفافہ لہراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو سائفر ہے یہ میں چیف جسٹس کو بھجوا رہا ہوں. اس وقت وہ خط آپ کے نظروں کے سامنے ہوگا جو انہوں نے چیف جسٹس پاکستان جسٹس امرتا بندیال کو بھیجا اور انہیں کہا کہ اس کی باقاعدہ عدالتی تحقیقات کروائیں اور اس معاملے کو رفع دفع کروائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ جیسے جیسے حالات وقت گزرتے گئے اور ہی زیادہ بگڑ گیا, اور معاملہ اس وقت بگڑا جب آڈیو لیکس 1 2 3 تین پارٹس میں اس سائفر کے حوالے سے آڈیو لیکس آئیں. پھر تو جیسے عمران خان زخمی شیر کی طرح ایک ہوتا ہے نا جس طرح پھٹ پڑے, آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑے اور زخمی شیر کی طرح دھاڑنے لگے کہ یہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, امریکہ نے ہمارے ساتھ ظلم کر دیا, امریکہ نے ہماری حکومت گرائی, جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر حکومت گرائی. جنرل باجوہ میر جعفر ہے, میر صادق ہے, غدار ہے, وہ چوکیدار ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور نہ صرف چیف آف آرمی اسٹاف بلکہ اس نے تو یوں سمجھ لے کہ دیکھیں آپ گھر کے بڑے کو گالی دیں تو وہ پورے گھر کو گالی ہوتی ہے, تو اس نے پورے ادارے کو لپیٹا. تو جس طرح میں نے کہا اپنا قمر جاوید باجوہ نے وہ سائفر عمران خان کو دیا, تو کیوں دیا؟ اگر عمران خان سے وہ سائفر کی برآمد کروانے کے لیے اس کی گرفتاری کی باتیں ہو سکتی ہیں تو قمر جاوید باجوہ سے سائفر کی کاپی جو انہیں فراہم کی گئی تھی وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور ٹھیک ان دنوں میں اپنا جنرل فیض حمید سے جو عمران خان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ان ملاقاتوں میں ان سائفر سے کھیلنے کے حوالے سے جو معاملات ہوئے ان کو منظر عام پہ کیوں نہیں لایا جاتا؟ کیوں جنرل فیض نے عمران خان سے کہا کہ یہی وہ ہتھیار ہے جو تمہیں زیرو سے ہیرو بنا سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت عمران خان کی حکومت اتنی غیر مقبول ہو چکی تھی اور عمران خان اس طرح زمین بوس ہو چکے تھے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی, اور جنرل فیض نے ان کو کہا کہ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں زیرو سے ہیرو بنائے گی. اور لوگوں کے آپ کراؤڈز پھر دیکھیے گا, آپ اینٹی امریکن پالیسی استعمال کریں, آپ اینٹی امریکنز, آپ کہیں کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں, آپ کہیں کہ امریکہ نے جو ہے وہ لوکل ہینڈلرز کے ساتھ مل کر حکومت گرائی, یہ امپورٹڈ حکومت ہے. تو پھر معاملات گھومتے گھومتے پھر یہ ساری باتیں اس وقت تک عمران خان چاٹتے پھر رہے ہیں, لیکن یہ معاملات ختم نہیں ہوئے. تو بہرحال اس میں جس طرح میں نے کہا کہ اسد عمر, شاہ محمود قریشی, شیریں مزاری, اعظم خان, عمران خان, جنرل باجوہ, ڈی جی ISI, اس وقت سابقہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری اور صدر مملکت عارف علوی اور جو دیگر لوگ جو اس وقت کا اس میں اجلاس میں موجود تھے جو کابینہ کا بلایا گیا تھا, ان سب کو شریک ملزم کے طور پر ٹریٹ کیا جانا چاہیے. ناظرین, یہ وہ معاملہ ہے کہ جس پر سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے اور 2 اجلاس عمران خان کے دور میں ہوئے اور تیسرا اجلاس جب تحریک عدم اعتماد ہو چکی اور اس کے بعد جو حکومت آئی اس میں اس دور میں ہوا. یعنی موجودہ حکومت نے آتے ہی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس سائفر کے معاملے کو ڈسکس کیا. بات وہی تھی کہ تھوڑی سی ہارش لینگویج ہے, ان ڈپلومیٹک لینگویج ہے, اس لیے ڈیمارچ کر دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کوئی حکومت گرانے کی, توڑنے کی, پھوڑنے کی, عمران کو مائنس کرنے کی, عمران کو گرانے کی تو ایسی کوئی بات نہیں کی. تو بہرحال عمران خان کے دور میں جو سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے اس کو تو جس طرح توڑ مروڑ کے ISPR کی طرف سے پیش کیا گیا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے. لیکن بعد میں جو اجلاس ہوا
اس کے مندرجات اور اس کے جو حقائق سامنے آئے تو وہ آج بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال عمران خان جو ہے وہ منگل کو طلب کر لیے گئے ہیں ایف آئی اے میں جس طرح رات بھی ولاگ میں نے کہا تھا کہ اس نوٹس میں عمران خان کو باقاعدہ کہا گیا ہے کہ سائفر کی کاپی اپنے ہمراہ لائیں اور دیگر سپورٹنگ ڈاکیومنٹس اور مطلب وہ ریکارڈ لائیں کہ جن سے متعلق آپ سے سوالات پوچھے جائیں تو آپ ان کا جواب دے سکیں، تو ایسی تمام چیزیں ساتھ لے کر آئیں۔ تو ناظرین ایک توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر منگل کو عمران خان ایف آئی اے کے روبرو پیش نہیں ہوتے اور پیش ہو کر بھی ریکارڈ پیش نہیں کرتے تو پھر جو جس طرح ٹرمپ کے گھر پہ میں گھس کر وہاں کی مقامی ایجنسی نے جو دستاویزات حاصل کیے تھے سابق امریکی صدر کے گھر سے، تو وہ آج تک اس کو جھیل رہا ہے۔ تو کیونکہ یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ 1930 کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے، یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی سنگین ترین خلاف ورزی ہے۔ یہ عمران خان نے جو آئین کے تحت حلف اٹھایا تھا اس حلف کی سنگین خلاف ورزی ہے، اس حلف میں جو کہا گیا تھا اس کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ تو آئین سے انحراف اور ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگانا اور ملک کو آئسولیٹ کرنا اور جو ہے وہ سفارتی تعلقات پوری دنیا سے بگاڑ کر تباہ کر کے اور اپنی ذات کے فائدے کے لیے اس حد تک آگے چلے جانا کہ پھر آپ کو واپس آتے ہوئے شرم آئے، تو میرے خیال میں کہ ایسے شخص کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اعظم خان شریک ملزم ہے، ظاہر وہ بیوروکریٹ ہے، بیوروکریٹ اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ وزیر اعظم کو کیوں بچائے گا؟ اس وقت کے وزیر اعظم کو کیوں بچائے گا؟ تو کیا آپ نے پہلے کبھی دیکھا کیا بینظیر کا جو پرنسپل سیکریٹری تھا کیا اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا؟ کیا نواز شریف کا پرنسپل سیکریٹری اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا پرنسپل سیکریٹری اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا؟ کیا یوسف رضا گیلانی کا پرنسپل سیکریٹری اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا؟ تو کیا آصف علی زرداری کا ملٹری سیکریٹری اور اس کے جو تھے کیا وہ اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے؟ تو بہرحال یہ منفرد اور انوکھا واقعہ ہے اور ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، اور اب اس کا سب کو سامنا کرنا ہے۔ اور رانا ثناءاللہ صاحب تھوڑا سا مونچھوں کو تاؤ دے کر اور جب پریس کانفرنس کریں تو تھوڑا سا ہوش حواس میں کیا کریں، کیونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں اور آپ ہی کا حکم چلتا ہے اور آپ کسی سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔